अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी ज़िदनी इल्मा। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने मुत्तकीन की सिफ़ात बयान की हैं और इसमें एक सिफ़त ये है व युक़ीमूनस्सलाता, और वो नमाज कायम करते हैं। नमाज को कायम करने का मतलब ये है कि नमाज को उसके वक्त पे अदा किया जाए, खुशू खुजू के साथ अदा किया जाए। नमाज अल्लाह ताला से मुलाकात का ज़रिया है। नमाज का वक्त होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते अस्सला अस्सला या बिलाल अरिहना बिहा, नमाज नमाज ए बिलाल हमें नमाज के ज़रिए राहत पहुँचाओ। हज़रत बिलाल को ये लक़ब मिला था मुअज़्ज़िन रसूल का, कि अल्लाह के रसूल के लिए अज़ान देने वाले। अज़ान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब दी जाती है तो अज़ान की आवाज़ जो भी चीज़ सुनती है क़यामत के दिन वो सारे के सारे उसके हक़ में गवाही देंगे। अज़ान जब होती है खाना काबा के अंदर तो तवाफ़ नहीं रुकता, लेकिन जो ही अज़ान होती है तो खाना काबा के अंदर तवाफ़ रुक जाता है, लोग नमाज के लिए खड़े हो जाते हैं। जब खाना काबा में नमाज के लिए तवाफ़ रुक जाता है तो क्या जब अज़ान होती है तो हमारे घरों के काम नहीं रुक सकते? क्या हमारे कारोबार नहीं रुक सकते कि हम सारा कुछ छोड़ के उस रब के सामने जाके खड़े हो जाएं? नमाज़ें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज के मौके पर अल्लाह ताला ने तोहफ़े में दी थी और वो 50 नमाज़ें थी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास से जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुज़रे तो उन्होंने पूछा कि आपको कितनी नमाज़ें मिली हैं? तो उन्होंने कहा 50। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं बनी इसराइल के मिजाज से अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ, आपकी उम्मत 50 भी नहीं पड़ेगी, आप वापस जाएँ, काम करके आएँ। जब वो वापस आए फिर कम हुई, फिर 10 कम हुई, फिर 10 कम हुई, फिर जब 5 हुई तो फिर उन्होंने हज़रत मूसा ने पूछा कि अब आपने कितनी नमाज़ें कम आपको आपके लिए अल्लाह ने की हैं? तो उन्होंने फरमाया कि 5। तो आप हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आप अपने रब के पास जाएं और 5 भी कम करवा के आएँ, क्योंकि आपकी उम्मत 5 भी नमाज़ें भी नहीं पड़ेगी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अब मुझे अल्लाह ताला से हया आती है। तो एक आवाज़ आई कि फ़ैसला हो चुका, 5 नमाज़ें 50 के बराबर है, यानी जो कोई 5 नमाज़ें पढ़ेगा उसको 50 के बराबर अजर मिलेगा। और वाकई हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने सही कहा था कि आपकी उम्मत 5 भी नहीं पड़ेगी। आज हम देख लें कि हम हर चीज़ के लिए टाइम निकाल लेते हैं, लेकिन नहीं निकलता हमारे पास टाइम तो किसके लिए? नमाज के लिए नहीं निकलता। शादी हो, गमी हो, मेहमान आए हुए हों, कुछ भी हो जाए, हमारे खाने नहीं रुकते। ज़रब अगर किसी पे पड़ती है किस चीज़ पे तो वह है नमाज। अल्लाह ताला जब किसी से नाराज़ होते हैं तो अल्लाह ताला उसकी रोज़ी नहीं छीनते, अल्लाह ताला उससे सजदों की तौफीक छीन लेते हैं। अल्लाह ताला उसको ये तौफीक ही नहीं देते कि वो उसके सामने आके खड़ा हो। जब हम किसी से नाराज़ होते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं? अपनी शक्ल मुझे ना दिखाना। इसी तरह जब अल्लाह ताला किसी से नाराज़ होते हैं तो अल्लाह ताला फरमाते हैं मेरे सामने आके नमाज के लिए खड़े ना होना। अगर हमारी नमाज़ें क़ज़ा हो रही हैं तो इस पर हमें परेशान होना चाहिए और हमें टेंशन लेनी चाहिए कि हमारा रब हमसे नाराज़ है, क्यों वो हमें तौफीक नहीं दे रहा कि हम उसके सामने जाके खड़े हो जाएं। बाज़ लोग कहते हैं कि दुआ करें हमारे लिए, हम नमाज़ पढ़ने लग जाएं। भाई आप कोशिश तो करें, आप अल्लाह से दुआ तो करें कि अल्लाह ताला मुझे तौफीक दे कि मैं 5 वक्त ये नमाज़ काम करूँ। दुआओं में इस चीज़ को शामिल कर लें तो इंशाल्लाह आपको अल्लाह ताला ये तौफीक दे देंगे और आप भी 5 वक्त की नमाज़ काम करना शुरू कर देंगे। नमाज अल्लाह ताला से मुलाकात का ज़रिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इंसान सबसे ज़्यादा अपने रब के करीब सजदे की हालत में होता है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब भी कोई खुशी होती या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जब भी कोई परेशानी आती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज की तरफ रुजू किया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नमाज मेरी आँखों की ठंडक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नमाज जन्नत में जाने की कुंजी है, और ये कुंजी हमने मरने के बाद तैयार नहीं करनी, ये कुंजी हमने दुनिया में तैयार करके लेके जानी है कि जब हमें कहा जाए कि ये जन्नत आपकी है तो हम नमाज की कुंजी लगाएं और हम अंदर चले जाएं। हमने सबसे ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में अगर हल्का किसी को लिया हुआ है वो है नमाज। रात को ख़वातीन के जहन में ये होता है सुबह उठ के हमने बच्चों को स्कूल भेजना है, कभी वो रात को ये भी नियत करके सोइए कि सुबह उठ के मैंने फ़जर की नमाज़ पढ़नी है, मैंने बच्चों को भी कहना है कि उठ के फ़जर की नमाज़ पढ़ें। एक सहाबी थे अब्दुल्ला इब्न मक्तूम, नाबीना सहाबी थे, तो उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल मुझे इजाज़त दें मैं फ़जर और इशा की नमाज़ घर में पढ़ लिया करूं कि ये अंधेरे का टाइम होता है और मुझे ठोकरें लगती हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या आपको अज़ान की आवाज़ सुनाई देती है? तो उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल मुझे अज़ान की आवाज़ सुनाई देती है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फिर आप किसी सूरत घर में नमाज़ नहीं पढ़ सकते। जब नाबीना सहाबी को इजाज़त नहीं मिली तो हमारे जो मर्द हैं
جن کو اللہ تعالیٰ نے ساری نعمتوں سے نوازا ہے، تو وہ ان کی نماز پھر کیسے گھروں میں ہو سکتی ہے؟ نماز کا اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ درجہ رکھا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک اور روایت میں آتا ہے کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں یہاں پہ اپنی جگہ کسی اور کو کھڑا کروں اور ان لوگوں کے گھروں کو جا کے آگ لگا دوں جو اذان کی آواز سن کے مسجدوں میں نماز کے لیے نہیں آتے۔ ہم نے اللہ تعالیٰ کے گھر خالی کیے تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے گھروں کو برکتوں سے خالی کر دیا۔ نہ رشتوں میں برکت ہے، نہ کمائی میں برکت ہے، نہ صحت میں برکت ہے، اور نہ کسی اور چیز میں برکت ہے۔ جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی عاجزی کا بھی اقرار کاری ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو سب سے بڑا ہے۔ یعنی کوئی شخص دنیا میں کتنا ہی امیر کیوں نہ ہو، جب اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو اپنی رجسٹریاں ہاتھوں میں لے کے کھڑا نہیں ہوتا، اپنی تجوریوں کی چابیاں لے کے ہاتھ میں کھڑا نہیں ہوتا، بالکل خالی ہاتھ، اللہ اکبر، کہ اللہ تعالیٰ تو سب سے بڑا ہے، تیرے سامنے میری کوئی حیثیت نہیں ہے، میں تیرے سامنے خالی ہاتھ کھڑا ہوں۔ پھر جب انسان سجدہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، سجدہ کر اور قریب ہو جا۔ ہم اپنے جسم کا سب سے بہترین حصہ اللہ تعالیٰ کے آگے جھکا دیتے ہیں۔ جس ناک کو ہم نیچا نہیں کرنے دیتے، وہی ناک ہم اپنے رب کے سامنے زمین پہ ٹیک دیتے ہیں، وہی ماتھا ہم ٹیک دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم نے اپنی سوچیں، اپنا سارا کچھ تیرے آگے رکھ دیا ہے۔ پھر یہ ہے کہ نماز کے متعلق سب سے پہلے سوال ہوگا۔ قرآن پاک میں بھی آتا ہے کہ جب دوزخی پوچھیں گے کہ دوزخ والوں سے کہ کیا چیز تمہیں دوزخ میں لے کے آئی، جب فرشتے پوچھیں گے تو وہ کہیں گے ما کان من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم جو مرضی کر لیں، ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے، اب ہمیں کچھ بھی نہیں ہوگا، نہ جہنم کی آگ ہمیں چھو سکے گی۔ تو انہی لوگوں کے بارے میں ہے کیا چیز تمہیں دوزخ میں لے کے آئی، وہ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ نماز کو ہم نے اتنا ہلکا جان لیا۔ آپ سے فرمایا مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافقوں کے اوپر سب سے بھاری چیز جو ہے وہ فجر اور عشاء کی نماز ہے۔ اگر ہم اپنا جائزہ لینا چاہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں یا منافق، تو اپنی نمازوں سے پھر اندازہ لگا لیں۔ نماز اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا ذریعہ ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اقیم الصلاۃ لذکری، میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ ہمیں ہماری اللہ تعالیٰ سے کیسی محبت ہے کہ ہمارا نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا، کیونکہ ہمیں جس سے محبت ہوتی ہے ہمارا اس سے باتیں کرنے کو بھی دل کرتا ہے، ہمارا اس سے ملاقات کرنے کو بھی دل کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سے ہماری محبت ایسی ہے کہ ہم نماز ہی نہیں پڑھنا چاہ رہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم نماز نہیں پڑھتے، یہ تو ہم کہہ ہی نہیں سکتے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق ہی نہیں دی ہوئی۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہے نا کہ ہم سجدے میں چلے جائیں، تو ابھی اگر زمین ہلنا شروع ہو جائے نا، تھوڑی سی اور ہلنا شروع ہو جائے، تو دیکھیں لوگ سجدے میں کیسے چلے جائیں گے۔ وہ لوگ جن کو موبائلوں سے فرصت نہیں ملتی، وہ عورتیں جن کو گھروں سے فرصت نہیں ملتی، میرا گھر، میرے بچے، میرا خامن، جو اسی میں لگی ہیں، جو لوگ کہتے ہیں میرا کاروبار میرا کاروبار، جب زلزلہ آنا شروع ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے، وہ انہی گھروں کو خواتین چھوڑ کے باہر بھاگ جاتی ہیں کہ یہ ہمارے اوپر نہ گر جائیں۔ انہی دکانوں میں سے لوگ نکل کے باہر کھلے میدان میں آ جاتے ہیں کہ یہی دکانیں کہ ہمارے اوپر نہ گر جائیں۔ پھر نہ تو موبائلوں کی ہوش ہوتی ہے، نہ کسی اور چیز کی ہوش ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو اللہ تعالیٰ زبردستی ہمیں اپنے آگے جھکا لے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کا گھر بار مال و اسباب سارے کے سارے تباہ ہو جائے، یہ اتنا بڑا نقصان نہیں ہے جتنا کہ کسی کی عصر کی نماز قضا ہو جائے۔ غزوہ خندق کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین سے جنگ کر رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عصر کی نماز قضا ہو گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بد دعا فرمائی کہ اللہ مشرکین کی قبروں کو آگ سے بھر دے کہ انہوں نے ہماری عصر کی نماز کو فوت کر دیا۔ عصر کی نماز کے بعد اور فجر کی نماز کے بعد فرشتوں کی ڈیوٹیاں تبدیل ہو رہی ہوتی ہیں۔ جو صبح کے فرشتے ہیں وہ جا رہے ہوتے ہیں، اور جو رات کے فرشتے ہیں وہ آ رہے ہوتے ہیں، کرامن کاتبین، یہ جو ہمارے دائیں اور بائیں ہیں۔ تو اس وقت انسان اگر عصر کی نماز پڑھ لے تو لکھ کے لے کے جاتے ہیں کہ یہ بندہ نماز پڑھ رہا تھا۔ نماز پڑھیں گے تو اپنا فائدہ، اور اگر نماز نہیں پڑھیں گے تو اپنا ہی نقصان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ حدیث قدسی کا مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے جن و انس، اگر تم سارے کے سارے اول و آخر تمام اگر ایک نیک انسان کے دل کی طرح ہو جاؤ تو میری بادشاہت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، اور اے جن و انس تم سب کے ساتھ مل کر اگر ایک برے انسان کے دل کی طرح ہو جاؤ تو تب بھی میری بادشاہت میں کسی بھی قسم کی کوئی کمی نہیں ہوگی۔
بچے جب 3 سال کا ہو جاتے ہیں تو ماؤں کو یہ ٹینشن ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ ہم اس کو کون سے اسکول میں ڈالیں، لیکن بچہ جب 7 سال کا ہو جاتا ہے تو ماں باپ کو یہ ٹینشن نہیں ہوتی کہ ہم نے اس کو نماز کے لیے کہنا ہے، اس کے لیے نماز فرض ہو گئی ہے، دودھ کے دان گر جائیں تو بچے کے اوپر نماز فرض ہو جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچہ جب 7 سال کا ہوتا ہے تو اس کے اوپر نماز فرض ہو جاتی ہے، اور بچہ اگر 10 سال کا ہو جائے وہ نماز نہ پڑھے تو اس کے اوپر نماز کے معاملے میں سختی کرنی چاہیے۔ ہمیں اپنے بچوں کی دنیا کی تو فکر ہے لیکن آخرت کی کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے بچاؤ، اور ہم کہتے ہیں کہ ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے ہیں، ہم آگ میں کیسے جا سکتے ہیں؟ سورہ المدثر کی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ المدثر میں کہ جب فرشتے ان سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، کیا چیز تمہیں جہنم میں لے کے آئی؟ قالوا لم نک من المصلین، تو وہ کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اس لیے ہم یہاں پہ آئے ہیں۔ جہنم میں جائیں گے کس کی وجہ سے؟ آگ کی وجہ سے، نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے۔ ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ بڑا غفور و رحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے واضح طور پہ بتا دیا کہ حقوق اللہ میں اللہ تعالیٰ سب سے پہلے جس چیز کا حساب لیں گے وہ چیز ہوگی نماز۔ نماز کے متعلق پہلا سوال ہوگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حشر کے میدان میں اپنی امت کو وضو کے نشانوں سے پہچانیں گے، کیونکہ ایک صحابی نے اللہ کے رسول سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول وہاں پہ اول و آخر تمام انسان ہوں گے تو اللہ کے رسول آپ ہمیں کیسے پہچانیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے جو لوگ ہوں گے ان کے وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے تو میں اپنی امت کو پہچان لوں گا کہ یہ میری امت کے لوگ ہیں۔ تو نماز کے لیے اس چمک کے لیے ہم نے کتنی کوشش کی ہوئی ہے، اور جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ان کے لیے بڑی سخت وعید بھی آئی ہے کہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ حکم دیں گے کہ سارے کے سارے جھک جاؤ تو وہ جھک نہیں سکیں گے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ بے نمازیوں کا انجام قارون، حامان، فرعون اور ابی ابن خلف کے ساتھ ہوگا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ فرعون اور اس کا لشکر بے نمازیوں کو اپنے پاؤں کے نیچے رونتا ہوا چلا جائے گا۔ ایک امام کے بارے میں آتا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جو شخص نماز نہ پڑھے اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں ہی نہ دفناؤ، کیونکہ نماز مسلمان میں اور کافر میں فرق کرنے والی چیز ہے۔ اتنی واضح آیات اور اتنی واضح احادیث کے باوجود اب ہم اور کیا چاہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں قیامت کے دن 7 لوگ ہوں گے، اور اس میں ایک شخص وہ بھی ہوگا جس کا دل مسجدوں میں لگا رہا ہوگا، یعنی ایک نماز پڑھ کے آئے گا تو اس کے دل میں یہ خواہش ہوگی کہ دوبارہ اب نماز پڑھنے کے لیے میں مسجد جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے پسندیدہ جگہیں مسجدیں ہیں اور سب سے ناپسندیدہ جگہ بازار ہے۔ نماز کسی صورت میں بھی معاف نہیں ہے، نماز جنگ میں بھی معاف نہیں ہے، اور نماز بیماری کی حالت میں بھی معاف نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھڑے ہو کے نماز پڑھو، کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھو، اور بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کے، اور لیٹ کے بھی اشاروں سے نماز پڑھو۔ تو نماز کسی بھی صورت میں معاف نہیں ہے۔ جب انسان نماز پڑھتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اس کے گناہ اس کے سر پہ اور اس کے کندھوں پہ لا کے رکھ دیے جاتے ہیں۔ جب انسان رکوع کرتا ہے تو اس کے گناہ گر جاتے ہیں، ابھی سارے نہیں گرتے، اور پھر جب انسان سجدے میں جاتا ہے تو سجدے میں سارے کے سارے گناہ اس کے گر جاتے ہیں۔ یعنی نماز گناہوں سے پاک کرنے کا ذریعہ بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص ہو اور اس کے دروازے کے اوپر نہر بہتی ہو اور وہ اس میں 5 دفعہ غسل کرے، نہائی اس میں، تو تمہارا کیا خیال ہے اس کے جسم کے اوپر کوئی میل باقی رہے گی؟ تو صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے رسول اس کے جسم کے اوپر کوئی بھی میل باقی نہیں رہے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے اس کا بھی حال یہی ہے کہ وہ گناہوں سے پاک رہتا ہے۔ پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، لیکن نماز پڑھ کے بھی انسان اگر یہ غلط کام کرتا رہے تو اس کا مطلب ہے کہ نماز کا قصور نہیں، انسان کا اپنا قصور ہے کہ انسان نے نماز کو سمجھ کے پڑھا ہی نہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدترین چوری نماز کی چوری ہے۔ تو صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے رسول نماز کی چوری؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جلدی جلدی سجدے اور رکوع کرنا، یعنی رکوع میں ابھی پورا جھکا نہیں تو فوراً اٹھ کے ہیں، ابھی ایک سجدہ کیا ہے پیچھے صحیح طرح آ کے رکے ہی نہیں اور دوبارہ وہیں پہ سجدے میں چلے گئے ہیں۔
تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نمازوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو بھی نماز کا پابند بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔